नाज़रीन, आज इतवार 19 नवंबर है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सिंध पुलिस के लाडले, मुंहजोर और बाअसर तरीन डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और डीआईजीज में इस वक्त एक खौफ व हिरास की लहर दौड़ चुकी है। हर कोई इस वक्त जो है वो अपनी अपनी पोस्टिंगों को बचाने में लगा हुआ है। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है कि जिसकी वजह से उनके हाथ पांव इस वक्त फूल चुके हैं और बहुत सारों के जो है वो पैंटें ढीली और गीली होना अभी से शुरू हो चुकी है। इसकी क्या हकीकत है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। कहते हैं कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। एसएसयू के 1100 कमांडोज का अपने ही डीआईजी के तब्दीली पर इजहार नफरत या फिर खुशी का इजहार करते हुए जश्न मनाना जो है उनका इतना संगीन जुर्म बन गया कि खातून प्रिंसिपल उनके लिए जल्लाद बन चुकी है और उन पर अपने ही इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 3 घंटे की जो है परेड जो है वो मुसल्लत कर दी है। यानी 3 घंटे की ड्रिल जो है वो करने के पाबंद होंगे। ये हुक्मनामा उनकी जानिब से जारी किए जाने की इत्तला मिली है। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में आज हम जो है अजीजाबाद थाने के एक बहुत ही कत्ल के पेचीदा मुकदमे पर आज बात करेंगे। उसकी इन्वेस्टिगेशन पर थोड़ी बहुत रोशनी डालेंगे और कुछ और बहुत सारी खबरें हैं और ख़ास तौर से जो है एक साबिका आईजी की जो वीडियो वायरल हुई थी उस पर उनकी जानिब से जो कुछ कहा गया है उनकी रुफका की जानिब से, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी जो कि सिंध पुलिस के मुंहजोर और बाअसर डीआईजीज और एसएसपी से मुतालिक था, उससे पहले हम बात करेंगे रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की, जहां इस वक्त जो है वो एक मैदान जंग उसे बना दिया गया है। एसएसयू के डीआईजी की तब्दीली का सबसे बड़ा रिएक्शन खुद एसएसयू में आने के बजाय रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आया, जहां पर इस वक्त जो है खुद एसएसयू के कोई 1100 के करीब जो है वो कमांडोज ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिस रोज़ जुमेरात वाले रोज़ जो है जब उनको पता चला कि उनके डीआईजी का ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो उसकी खुशी में उन्होंने जो है रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में बहुत बड़ा जश्न मनाया। उन्होंने भंगड़ा डाला और कहीं कहीं घंटे जो है वो बिला किसी नागे के जो है वो डांस करते रहे, मुजरे करते रहे, गाने गाते रहे और बहुत ज़्यादा उन्होंने खुशी का इजहार किया। उसकी वीडियो भी बन गई और उन्होंने वीडियो भी वायरल कर दी और मैंने भी उसी वीडियो को अपने प्रोग्राम की जीनत बनाई, क्योंकि उसमें एक कांस्टेबल नहीं, 2 नहीं, 1100 कांस्टेबल जो है वो एक अपने अफसर के ट्रांसफ़र पर जो है कितना ज्यादा जोश व जज्बे का इजहार कर रहे थे, मुजाहरा कर रहे थे, जिससे ये साबित होता है कि उस अफसर के खिलाफ उनके मातेतों में कितनी ज्यादा नफरत पाई जाती है। ये वो लोग हैं जो कि अभी बाज़ाब्ता पुलिस के कांस्टेबल नहीं बने हैं और वो सिर्फ अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस वक्त उनकी अंदर जो है अपने ही अफसर के खिलाफ कितना ज्यादा गम व गुस्सा पाया जाता है। वो उनके उस वक्त जो उनका डांस था, जो उनका जश्न था, जश्न में उनके चेहरों के तासुरात को देखकर कोई अंदर भी अंदाजा लगा सकता है कि वो अपने ही बॉस से कितनी शदीद तरीन नफरत करते हैं। आखिर इस नफरत की वजह क्या है? कुछ तो इसकी वजह होगी, लेकिन जो भी है, लेकिन उन्होंने जो है बहुत भरपूर अंदाज में जो है जश्न मनाया था अपने ही डीआईजी की तब्दीली पर। जाहिर है कि जश्न मनाने के बाद जब
ویڈیو وائرل ہو گئی، پروگرام میں ہم نے اس کا ذکر کیا، تو اس پر جو ہے خود اس ڈی آئی جی نے بھی اس کا بہت برا منایا، اور ان کے جو دوسرے چاہنے والے تھے وہ بھی، ان میں بھی ایک طریقے سے غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اور جو یہاں کی پرنسپل ہے خاتون ارم اوان کے بارے میں یہ عام سی بات ہے کہ انہیں جو ہے اسی ڈی آئی جی کی نہ صرف مبینہ طور پر سرپرستی حاصل بلکہ ان کی پوسٹنگ کروانے میں بھی خود ہی اسی ڈی آئی جی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خاتون پرنسپل جس یونٹ کا تعلق جو ہے، ٹریننگ سینٹر کا تعلق سندھ پولیس سے ہے، لیکن ان کی ایس ایس یو سے اندھی اور والہانہ محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایس ایس یو سے آنے کے بعد اور یہاں کی پرنسپل بننے کے باوجود انہوں نے سندھ پولیس کے یونیفارم کو پہننے کے بجائے جو ہے وہ ایس ایس یو کے یونیفارم کو اہمیت دی، اسے ترجیح دی، اور آج دن تک جو ہے یہ ایس ایس یو کی یونیفارم کو پہنتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کتنی زیادہ رجحان، کتنا زیادہ ان کی وفاداریاں جو ہے وہ اپنے فورس کے امیجیٹ افسروں سے، یعنی اپنے ڈی آئی جی ٹریننگ یا اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی یا اپنے آئی جی کے بجائے ان کا آئی جی، ان کا ایڈیشنل آئی جی، ان کا سب کچھ جو ہے وہ ڈی آئی جی ایس ایس یو ہی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا، جن 1100 کانسٹیبلوں نے یہ جشن منایا، انہیں اس جشن منانے کی ایک بہت ہی بھیانک سزا دی گئی۔ ایک شاہی فرمان جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا خود خاتون پرنسپل کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جن لوگوں نے جشن منایا ہے ان کے پرنسپل ہوتے ہوئے یہ انہوں نے ان کی ساکھ کو، ان کی رٹ کو براہ راست چیلنج کیا ہے، لہذا وہ اس کا سزا ضرور بھگتیں گے۔ اور ان پر جو ہے یہ سزا ان کو سنا دی گئی کہ انہیں جو ہے 3 گھنٹے کی ڈرل جو ہے ان سے روز کی بنیاد پر لی جائے گی، یہ ان کو سزا دی گئی۔ اور اس کے لیے خاص طور سے ڈی ایس پی لیگل کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا توفیل کو، کہ وہ اپنی نگرانی میں جو ہے انتہائی سختی کے ساتھ، آندھی ہو، طوفان ہو یا جیسے بھی موسم ہو، یعنی کہ بہت زیادہ گرمی ہو، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ان سے 3 گھنٹے کی ڈرل کرانی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک ریس کے دوڑ میں جو ہے اور خود اس میں گرمی میں، شدید گرمی میں جو ہے وہ دوڑتے ہوئے جو ہے ایک کانسٹیبل پہلے ہی جو ہے وہ جہاں بہاں ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے کرتا درتاؤں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ انہوں نے وہی جابرانہ، وہی جو ہے رعونت والا جو انداز ہے وہ اپنایا، اور وہی اس قسم کے احکامات جاری کی کہ ان کو خوشی کے راہ میں جو ہے وہ اب اس وقت خاتون پرنسپل جو ہے دیوار بن چکے، اور انہیں جو ہے وہ سزا دے رہی ہے، اور سزا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب روز کی بنیاد پر جو ہے وہ 3 گھنٹے ان سے ڈرل لی جا رہی، جو کہ خلاف قانون ہے، خلاف ضابطہ ہے، لیکن ان سے کون پوچھے گا؟ کیا ان سے ان کے ڈی آئی جی ٹریننگ جو ہے وہ فیض اللہ قریجو پوچھنے کی طاقت یا جرت رکھتے ہیں؟ اور کیا ان کے خود اپنے ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ جو ہے عبد القادر قیوم صاحب ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں، اور خود آئی جی سندھ بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پش پر جو ہے وہی ڈی آئی جی ہے جن کا ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ اب یہی ایک واقعہ نہیں ہوا، رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں کچھ اور بھی جو ہے ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے۔ یہ ایک تصویر ناظرین آپ کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں کے میس کا ویٹر ہے، 24-25 سال کا یہ لڑکا ہے جو کہ ویٹر کا کام کرتا ہے وہاں پر۔ ویٹر یہ بھرتی ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ویٹر جو اگر بھرتی ہوا ہے تو ویٹر سے آپ برتن دھونے کا کام تو لے سکتے ہیں، ٹیبل صاف کرنے کا تو کام لے سکتے ہیں، یعنی کہ میس میں آنے والے کانسٹیبلوں کو روٹی کھانا دینے کا کام تو ان سے لے سکتے ہو، لیکن اس سے آپ گاڑی صاف نہیں کروا سکتے، ان سے آپ لیبر مزدوروں کا کام نہیں لے سکتے، ان سے آپ کھڈے کھدوانے کا کام نہیں سکتے۔ اسی طرح کا کام لینے کی ان سے کوشش کی گئی، اور جب انہوں نے انکار کیا تو ان کا انکار اتنا ان کا بڑا جرم بن گیا کہ خود خاتون پرنسپل کی جو پی ایس او ہے کانسٹیبل جو ہے اسلم چانڈی، اور ان کے آر آئی جو ہے مسٹر ہارون نے جو ہے اس ویٹر جس کا نام راشد ہے اس کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور انہیں دھکے دے کر جو ہے رضاک آباد ٹریننگ سینٹر سے نکالے باہر کر دیا۔ حالانکہ وہ رہتا اسی ٹریننگ سینٹر کے اندر ہے، اس کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں، لیکن ان کو نکالے باہر کر دیا اور کہا کہ اب تم دوبارہ کبھی اس ٹریننگ سینٹر میں نظر نہیں آؤ گے۔
یعنی اس قسم کی پابندی. اب سوال ہی پہ کوئی جائے گا کہاں پر؟ وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، پولیس کا ملازم ہے، کوئی یہ ہارون آرئی کا یا اس پی ایس او جو ہیں کیا نام ہے اسلم چانڈیو یا خود خاتون پرنسپل کو کوئی ذاتی ملازم تو نہیں کہ نوکری سے دھکے دے کے آپ نے نکال دیا. وہ سندھ پولیس کا ملازم ہے. اگر آپ نے ان کو نکالنا ہے، اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، تو ان کو آپ ٹرانسفر کر دیں، اس کو ٹرانسفر کا لیٹر دے دے بھی کہ آپ جائیں سی پی او میں رپورٹ کریں، آپ جائیں ڈی آئی جی ٹریننگ آفس میں رپورٹ کریں، کہیں چلے جائیں. کوئی ہر چیز کا کوئی قاعدہ قانون ہے، لیکن انہوں نے دھکے دے کے اس کو نکال دیا. اب وہ کہاں جائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے گا، مجھے اپنے دکڑے سنائے گا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ان جابروں نے، ان فرونوں نے کی ہے. اب یا تو پھر جائے گا اپنے ڈی آئی جی کے پاس، یا پھر وہ جائے گا اپنے آئی جی کے پاس کہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ ناروا سلوک کیوں کیا، جس کا ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. اب یہ ایک واقعہ نہیں، ایک واقعہ اور ہو چکا ہے. 2 انسٹرکٹر جو ہے وہ ان کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. ایک مسٹر جو ہے ہیڈ کانسٹیبل رحیم ڈینو ہے، اور دوسرے جو ہے کانسٹیبل علی محمد. ان دونوں کو جو ہے سسپینڈ کر دیا. اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے آخر ایسا کون سا بھیانک جرم یا غلطی کی تھی جس کی وجہ سے انہیں سسپینڈ کیا گیا ہے. بہرحال سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایس ایس یو کے 1100 کمانڈوز کو اپنے ہی ڈی آئی جی کی تبدیلی پر جشن منانا بہت مہنگا پڑا. بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ سخت ترین مزاحمت کا اور سزاؤں کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب ان کی پکار، ان کی آہ، ان کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کا ازالہ کون کرے گا؟ میں اس پروگرام کے ذریعے ایڈریس کرنا چاہتا ہوں خود ڈی آئی جی ٹریننگ فیض اللہ کوریجو کو، اور خود ایڈیشنل آئی جی جو ہیں ٹریننگ کے عبد القادر قیوم صاحب آپ کو، کہ آپ اس میں انٹروین کریں، آپ اس میں مداخلت کریں کہ یہ جو ناانصافی کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے اس کو خدا را آپ روکنے میں اپنا کردار ادا کریں. اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے جو کہ ہماری مین اسٹوری تھی. اس وقت سندھ پولیس میں ایک تھر تھراہٹ پھیل چکی ہے، ایک افراتفری ہے، ایک غیر یقینی کیفیت کا اس وقت سامنا ہے. ان پولیس افسروں کو، ان ڈی آئی جیز کو، ان ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو جو کہ بہت طاقتور ہیں، بڑے گھروں سے ان کے تعلقات ہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اپنے آئی جی کو بھی اور اپنے ڈی آئی جی ایڈیشنل آئی جی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. لیکن اس وقت وہ سب کے سب باجماعت جو ہے مشکل میں آ چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں اس وقت پھول چکے ہیں، اور بعض کے بارے میں پتہ ہے ان کی پینٹیں اور جو ہے ڈیلی اور گیلی ہونا بھی شروع ہو چکی ہے. کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق انہیں ایک ایسا لیٹر ان کے ہاتھ لگا ہے جس میں جو ہے کل تو پروگرام میں کر چکا تھا کہ 6-7 ڈی آئی جیز کے علاوہ اب 15-17 جو ہے 15 یا 17 کے قریب جو ہے ایس ایس پیز اور کچھ ڈی ایس پیز اور کچھ ایس ایچ اوز کے نام بھی ہے، جس میں زیادہ جو ہے جامشورو، نواب شاہ، لاڑکانہ، سکھر، ان کے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، ایس ایچ او اور ڈی ایس پیز کے نام ہیں، حیدرآباد خاص طور سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے. کارروائیوں کی شروعات ہو چکی ہے، اور کچھ نئے لوگوں کی جو پوسٹنگ کے حوالے سے ایک خفیہ رپورٹ بھی کہتے ہیں کہ بھجوائی جا چکی ہے خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. کچھ نام ڈی آئی جیز کے، کچھ نام جو ہے ایس ایس پیز کے بھجوائے جا چکے ہیں، جس کے لیٹر کے آتے ہی جو ہے پھر یہ تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یعنی نئے نام آئیں گے، اس کے بعد جو اس وقت پوسٹڈ ہیں ان کو تبدیل کیا جائے گا. جیسے حیدرآباد ہے، ڈی ایل برانچ ہے، اور خود جو دوسرے ہیں پوسٹنگ ہیں کچھ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی وغیرہ ہے، انہیں جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا. تو اس وقت ایک غیر یقینی کیفیت ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے رابطے میں ہے، اور بڑے گھروں میں بھی جو ہے وہ ٹیلی فون کڑکنا شروع ہو چکے ہیں، اور اپنی اپنی پوزیشن کو معلوم کر رہے ہیں کہ کیا واقعی وہ جا رہے ہیں، یا کہ یہ ایک ہمارے ساتھ سنگین مذاق ہو رہا ہے، یا پھر ان کے ٹرانسفر کو ایز بلیک یعنی کہ بلیک میلنگ کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ خود کنفرم کر رہے ہیں اپنے اپنے چینل سے جہاں سے ٹرانسفر متوقع ہیں، یا جو لوگ اس ٹرانسفر میں دلچسپی رکھتے ہیں ان سے جو ہے وہ اپنے اپنے ذاتی تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ان سے اس وقت رابطہ کر کے اس بات کی تصدیق کریں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں خود انعام اللہ دھاریجو، جو کہ اس وقت سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. ان پر بھی ایک چھاپ لگی ہوئی ہے
کہ ان کے تعلقات بھی جو ہے سندھ کے بڑے گھروں سے ہے، اور سندھ کے بڑے گھروں کو وہ ایک طریقے سے جو ہے اس وقت مخبری کر رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے گھر کا بیدی لنکا ڈائے کو جو ہے وہ پہلے راستے سے ہٹایا جا رہا تھا کہ اس کے بعد جو لسٹ مرتب کی جا چکی ہے اس لسٹ پر اس کے روح کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جا سکے۔ اس لیے پہلے جو ہے وہ انعام اللہ داریجو کو تبدیل کیا جائے گا، یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ 18 19 یا 20 افسروں کی لسٹ ہے اس وقت جن کا تعلق سندھ سے ہے۔ کیماڑی سے لے کے سکھر تک جو ہے یہ تمام کے تمام افسران جو ہے وہ اس وقت متاثر ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بہت جلد اسی ہفتے میں اندر جو ہے یہ اس پر یعنی کہ بہت برقراری سے جو ہے وہ عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا، یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہم چلتے ہیں، ایک اور خبر ہے، یہ خبر ہے لطیفہ نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک سابقہ آئی جی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، بہت ہی شرمناک ویڈیو تھی۔ اب ان کی رفقا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو ان کی نہیں تھی، بلکہ یہ کسی نے اس شریف النفس آئی جی کے خلاف سازش کی ہے، کیونکہ سائبر کرائم میں وہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، انہیں بہت غیر معمولی تجربہ حاصل ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ خود ہی سائبر کرائم کا شکار ہو چکے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ را نے ان کے خلاف یہ کارروائی کی ہے، کیونکہ انہوں نے ایز اے ڈی جی ایف آئی اے را کے خلاف بہت کچھ کیا ہے، یا کہیں اور پروونس میں جب وہ تھے آئی جی تو اس وقت انہوں نے را کے خلاف بہت بڑی کارروائی کی تھی، اس لیے را نے جو ہے اس کا بدلہ لے لیا، کبھی کچھ۔ لیکن ابھی ان کے رفقا کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی جو ویڈیو میں جو ہتھیار دکھایا گیا ہے وہ ہتھیار جو ہے باس کا نہیں ہے، کیونکہ ہتھیار بہت چھوٹا ہے اور باس کا ہتھیار کافی بڑا ہے اور اتنا کوئی مرا ہوا نہیں ہے، وہ تو ہر وقت بیدار ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہتھیار دکھایا گیا ہے ویڈیو میں، یہ ہتھیار چونکہ باس کا نہیں، لہذا یہ ویڈیو ہی ساری کی ساری جعلی ہے۔ اس قسم کے مذاق خیز جو ہے وہ دلائل دے کر جو ہے اس ویڈیو کو بوگس قرار دینے کی باتیں ہو رہی ہے۔ اب ویور یہ آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو صحیح تھی یا غلط تھی، اور خود ان کے پاس جو ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ واقعی اس کی انکوائری ہو تو اس میں تو ایف آئی اے خود انکوائری کر سکتی ہے، ان کے پاس ایسی لیبارٹریاں ہیں جہاں بھجوا کے اس ویڈیو کی تصدیق ہو سکتی ہے کہ یہ اصلی ہے یا کہ اس کو بنایا گیا ہے۔ لیکن بہرحال ان کے رفقا کی جانب سے جو وضاحت آئی تھی مذاق خیز قسم کی، وہ وضاحت نظیر ہم نے اپنے پروگرام میں اس وقت شیئر کر دی۔ اب چلتے ہیں جو پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے خود عزیز آباد تھانے کے ایک قتل کیس کی۔ یہ قتل جو ہے یہ 19 ستمبر 2023 کا یہ واقعہ ہے۔ ایف آئی آر نمبر جو ہے 649/2023۔ اس میں ایک شخص ہے مسٹر بلال خان، ان کی ہلاکت ہوتی ہے۔ پولیس پہلے سمجھتی ہے کہ یہ خودکشی کی ہے، لیکن اس کی ورثاء کہتے ہیں کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے پراپرٹی کی وجہ سے، کیونکہ بہت امیر ترین شخص بتائے جاتے ہیں۔ اب اس میں جو پہلے جن لوگوں نے اس کی تفتیش کی تھی، خود عزیز آباد تھانے کے ایس ایچ او اور ان کے جو انویسٹیگیشن کے افسر تھے نجیب احمد اور فرحان میاں، ان پر جو ہے خود مقتول بلال کے گھر والوں نے الزامات لگائے کہ انہوں نے جو ہے ملزموں سے مبینہ طور پر 5 لاکھ روپے لے کے انہیں کلین چٹ دے دی۔ 4 ملزمان تھے ان کے ایف آئی آر کے حساب سے، عدنان میمن ہیں، کوئی اسلم میمن ہیں، وقار میمن ہیں اور نعمان میمن ہیں۔ ان میں سے ایک میمن تو ایسا ہے جس کا نام وقار میمن ہے، جو کہ مقتول کی بیوی کا سابقہ شوہر بتایا جاتا ہے۔ قرۃ العین سے جو ہے وہ ان کی شادی ہوئی تھی، تقریباً کوئی یہ شادی ان کی ہوئی تھی 26 نومبر 2022 کو، یعنی کہ کوئی 1 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی۔
کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ جو مقتول ہے یہ ان کا کاروبار تھا ساؤتھ افریقہ میں. پہلے یہ ساؤتھ افریقہ میں شادی کر چکے تھے کسی کالی خاتون سے، اور وہاں پر ان کا اپنی بیوی سے پھڈا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی بیوی کے کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی اپنا بوائے فرینڈ تھا، اور وہ جب پریگننٹ ہو گئی تھی، بچہ ہوا تھا، تو وہ ان کو یہ تھا شبہ تھا کہ یہ ان کا بیٹا نہیں ہے، ان کی اولاد نہیں ہے. تو اس پر انہوں نے طلاق کلامی ہوئی، تو پھر طلاق کلامی کے بعد جو ہے وہ ان سے علیحدگی کر لی تھی. اور وہاں بھی کہا جاتا ہے، پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے بلال نے وہاں بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد جو ہے دل برداشتہ ہو کر یہ پاکستان آ گئے، اور بعد میں انہیں ان کی بہنوں کے ذریعے جو ہے یہ جو ہے قرۃ العین سے ان کے تعلقات. اگر قرۃ العین خود بھی 2-3 شادیاں کہتے ہیں پہلے کر چکی ہیں، اور ان کے جو ہے خود وقار میمن ان کے سابقہ شوہر تھے. اور حیرت کی بات ہے، جب ان کی شادی ہو جاتی ہے خود مقتول سے، تو مقتول سے شادی کے بعد بھی جو ہے مقتول کی بھی دوستی جو ہے وقار سے ہوتی ہے، اور وقار کا ان کے گھر آنا جانا ہوتا ہے. یعنی کہ اپنی سابقہ بیوی سے وہ دوسری شادی کے بعد بھی ان کے مراسم رہتے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی دوا پی کر جو ہے ان کی ہلاکت ہوئی ہے. اب ابھی تک کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی ڈاکٹر کی جانب سے جو ان کا ایم ایل ہوا تھا، کہ اس میں ڈاکٹر نے ان کی موت کو جو ہے موت کی وجہ کیا بیان کی ہے. ایف آئی آر تو کٹ گئی 302 بٹا جو ہے یہ کیا نام ہے 302 اپنا 304 یہ جو ہے 109 کہ یہ ایف آئی آر کے سیکشن تو انہوں نے لگائے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے پاس میڈیکل رپورٹ ان کی کوئی نہیں آئی، لیکن ایف آئی آر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس میں ابھی تک جو ہے وہ عدنان، اسلم میمن، وقار میمن اور نعمان کی کوئی گرفتاریاں عمل میں نہیں لائی گئی ہے. مقتول کے پاس جو ہے کلفٹن میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے پاس کوئی 4-5 پلاٹ ہیں ان کے، اور مقتول خود جو ہے وہ المہران گارڈن جو ہے گلشن اقبال کا رہائشی تھا. جبکہ یہ جو جن سے ان کی شادی ہوئی تھی کیا نام ہے یہ جو ہے قرۃ العین جو ہے یہ بحریہ ٹاؤن میں جو ہے اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے. ان کے والد سوتیلے ہیں. اب یہ ہے سارا تفتیش، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے یہ گتی جو ہے سلجھی نہیں. ابھی تک معاملہ زیر تفتیش ہی چل رہا ہے کہ پولیس اس میں آخر کرے تو کیا کرے. یہ جو مقتول کے گھر والوں نے جو ہے وہ پھر ڈی آئی جی سے شکایت کی تھی، کورٹ میں گئے تھے کہ پولیس جو ہے وہ انہوں نے جو ہے قاتلوں سے سودا کر لیا، اور قاتلوں سے 5-5 لاکھ روپے لے کے جو ہے انہیں کلین چٹ دے دی، اور اس طریقے سے پولیس جو ہے ان کا قتل جو ہے وہ اس کا سودا کر چکی. جس کے بعد جو ہے پھر ڈی آئی جی عاصم قائم خانی ویسٹ زون کے انہوں نے جو ہے پھر یہ تفتیش خود عزیز آباد تھانے کے موجودہ ایس ایچ او کو حوالے کر دو. ان سے کہا کہ وہ شفاف طریقے سے اس سارے کے سارے معاملے کی تحقیقات کریں، اور جو قاتل ہیں انہیں گرفتار کریں. اب دیکھنا یہ کہ پولیس جو ہے اس میں مزید کیا کارروائی کرنے جا رہی ہے. آخر میں ہم بات کرتے ہیں کراچی اور اندرون سندھ کے ان 13 ڈی ایس پیز پر جن کے خلاف خود آئی جی سندھ کے حکم پر جو ہے وہ ایک انکوائری شروع کروا دی گئی ہے، جن کا جرم یہ تھا کہ وہ موجودہ اپنی پوسٹنگوں سے خوش نہیں تھے، وہ ٹرانسفر چاہتے تھے. اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے جاننے والے ڈی آئی جی سے ڈی او لیٹر بھجوا دیے تھے. اب اس کا علم آئی جی کو خود ان کے اسٹیبلشمنٹ برانچ کے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ اور خود خاتون ایس ایس پی سوائے عزیز کے ذریعے ہوا کہ یہ سب جو ہے بھاگنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے چور راستے کا انتخاب کیا. جس کے بعد جو ہے وہ آئی جی نے ایک دربار میں انہیں بلایا تھا، اور انہوں نے وہاں کھری کھری سنا دی کہ جو جن کی پوسٹنگ ہے وہاں پر رہے، ورنہ میں سب کو جنت بھجوا دوں گا. اس قسم کے ان کے ساتھ اس وقت ڈالائق ہوئے تھے، اور ایک ڈی ایس پی کو اس وقت کھڑے سسپینڈ بھی کر دیا تھا. اور اس کے بعد ان سے کہا تھا کہ اب تم لوگ کیا چاہتے ہو. جس کے بعد جو بیچارے سارے کے سارے جو ہے وہ سیدھے سیخ کی طرح کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم اسی پوسٹنگوں پر اکتفاق کرتے. سب کے سب گھبرا گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا گیا، اور اب یہ انکوائری شروع کروا دی گئی. اور کہا جاتا ہے کہ اس انکوائری کے نتیجے میں انہیں کوئی سزا
دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ تجویز خود سوائے عزیز SSP کی جانب سے IG کو دی گئی ہے کہ انہیں سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی رینکر کو اس طریقے سے اپنی پوسٹ سے جو ہے منہ موڑنے کی یا نظریں چرانے کی ہمت یا جرت نہ ہو۔ حالانکہ خود PSP افسران سے تو ان کی پوسٹنگ سے پہلے IG یا ایڈیشنل IG باقاعدہ ان کی رائے معلوم کرتے ہیں کہ ہم آپ کی پوسٹنگ یہاں کروا رہے ہیں، آپ کو جانا ہے کہ نہیں۔ ان سے تو لاڈلوں کی طرح سے پوچھا جاتا ہے ایک ہی فورس سے، لیکن یہ رینکر اگر کسی جگہ پر کام کرنے کو تیار نہیں ہے تو انہیں ڈنڈے کے زور پر وہاں پر کام ان سے کروایا جاتا ہے۔ آخر ایک ہی فورس میں یہ دو امتیازی سلوک کیوں؟ ڈسپلن فورس ایک ہی رول، ایک ہی ریگولیشن کا تقاضا کرتا ہے، ایک ہی رولز کا متقاضی ہوتا ہے ڈسپلن فورس، لیکن بدقسمتی سے سندھ پولیس جو ہے وہاں پر ایک رول نہیں ہے، دو نہیں ہے، 3 4 5 رول ہے۔ یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جتنا زیادہ موزور ہے، جتنا زیادہ باثر ہے، وہ اپنے فیصلے اپنے مرضی کے مطابق کر سکتا ہے۔ وہ ہمیں یہی سب کچھ نظر آتا ہے ان 13 بدنصیب DSPs کے ساتھ جو اس وقت ناانصافی کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی یہ کمپلینٹ سیل اس وقت بنے ہوئے ہیں پورے سندھ پولیس میں، کسی ایک کمپلینٹ سیل میں بھی کوئی PSP افسر جانے کو تیار نہیں، وہ سارے کے سارے رینکرز کے لیے مختص کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹریفک میں ڈسٹرکٹ کے جو SSP ہے وہاں بھی جو ہے کوئی PSP افسر نہیں جاتے، وہاں بجٹ نہیں ہے۔ یہاں پر کمپلینٹ سیل میں ایک ڈیلے کا بجٹ نہیں، اور جہاں بجٹ نہ ہو وہاں یہ PSP جانے کو جو ہے وہ اپنا توہین خیال کرتے ہیں۔ انہیں گڑ چاہیے، گڑ ہوگا تو مکھی وہاں جائے گی۔ جہاں پر کام ہوتا ہے، جہاں خشک ہوتا ہے، جہاں پر کچھ نہیں ہوتا ہے، جہاں مکھیاں مارنے کو ملتی ہے، وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جانا وہاں ہماری توہین ہے، یہاں رینکرز کو بھیجو، وہاں رینکرز کو بھیج دیتے ہیں۔ جہاں زمین گرم ہوتی ہے یہاں وہاں پیڑ، وہاں پر رینکرز کو قربانی کا بکر بنائے تاکہ گولیاں وہ کھائیں اور پھولوں کی بارش ہم پہ کرو، تمغے ہم لے، انعامات ہم لے، ترقیاں ہم لے، گولیاں جو ہے وہ رینکر کھائیں۔ یہ ناانصافی کا سلسلہ آخر سندھ پولیس سے کب اس کا خاتمہ ہوگا؟ بڑا سوال ہے میرا IG رفعت مختار راجہ صاحب سے۔ آپ کا دل مچلتا ہے، آپ کا دل دھڑکتا ہے رینکرز کے لیے، وہ میں کل کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں۔ ہر ہفتے جو ہے وہ آپ کسی نہ کسی غریب کا جو ہے وہ دکھ درد بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بہتے ہوئے آنکھوں سے جو ہے آنسو کو آپ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک بڑا قدم ہے، ایک بڑا پن ہے۔ میں اس لیے آپ کو مخاطب کروں کہ یہ آپ کے ہوتے ہوئے جو ایک ناانصافی اس وقت سندھ پولیس میں ہو رہی ہے، جو ایک خلیج پیدا ہو چکی ہے جو کہ پہلے سے تھی لیکن اب اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے رینکرز اور PSPs میں، خدارہ اس خلیج کو ختم کرنے میں رفعت مختار راجہ صاحب آپ اپنا کردار ادا کریں۔ یہ 13 DSPs کا جو معاملہ ہے یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، یہ آپ کا ایک امتحان ہے کہ آپ کا انصاف جو ہے وہ ان کے ساتھ کس طریقے سے آپ انصاف سے پیش آتے ہیں، کیونکہ جس طریقے کی پکچر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ پکچر جو ہے وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔